नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के आज के मेन टॉपिक की तरफ चलें, आज की दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे मैं कमेंट करना चाहता हूं। एक तो वो डेवलपमेंट है जहां हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने 3 मेंबर बेंच ने बिल आखिर अपोजिशन लीडर PMLN के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली। और यूँ अब ऐसा लग रहा है कि PMLN पंजाब और PMLN की सियासत में एक नए बाब का आगाज़ होने लगा है, जिसे PMLN की तरफ से शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ लीड करेंगे और हमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और उनका ग्रुप हो सकता है पस मंज़र में जाता नजर आए। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों में ज़्यादा खुल के हमारे सामने आएगी। दूसरी वो डेवलपमेंट है PTI के हवाले से, जहाँ अब से चंद घंटे पहले आज सुबह PTI के रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन साहब ने एक अदालत से बाहर निकलते हुए कमेंट किए कि उनके खिलाफ FIA ने जो केसेस बनाए हैं वो दर हकीकत कॉर्पोरेट नेचर के बिजनेस मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, जिन्हें फौजदारी रंग दिया गया है, उन्हें क्रिमिनल मैटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये चीज़ तो कभी PMLN की हुकूमत में भी नहीं हुई। ये टुकड़ा उनका सुने और मैं इसकी अहमियत पे बात करता हूँ। मैंने नून लीग के दौर में जब मैं और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा था और मैंने डट के मुकाबला किया था, खुल के मुकाबला किया था, उस वक्त भी नून लीग ने पूरी मेरे कारोबार की छानबीन की थी और उन्होंने मुझे कई नोटिस भी भेजे, टैक्स के नोटिस, इसका नोटिस, उसका नोटिस, और मैं अभी तक उनका मुकाबला कर रहा हूँ। मुकाबले से मैं नहीं करता, मेरी बात सुने। मगर ये वाला काम जो हुआ है ना, एक सिविल केस को जो एक कॉर्पोरेट केस है उसको फौजदारी में कर दिया है, ये नून ने नहीं किया। नाज़रीन, इसके दो तीन पहलू बड़े अहम हैं। एक तो ये बात अब तक वाज़ेह हो गई है कि FIA की इंक्वायरी का आगाज़ तो शुगर की प्राइसेस से, चीनी की कीमतों से हुआ था, लेकिन जो 3 FIRs दर्ज की गई हैं उनका शुगर के स्कैम, शुगर की प्राइसेस के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो खालिस्तन जहांगीर खान तरीन की कंपनी के कॉर्पोरेट मैटर्स के ऊपर, जो टैक्स मैटर्स हैं FBR के या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से जिनका ताल्लुक़ है, उन हवाले से ये FIR जो हैं वो सामने आई हैं। और ये तासुर जो है, तक़वियत पकड़ गया है ये इंप्रेशन कि दर हकीकत जहांगीर खान तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की सियासत, वहाँ के धड़ों की लड़ाई है। एक तो ये पहलू। दूसरी चीज़ जो है, जो बिजनेस सर्कल्स ने पाकिस्तान के कारोबारी हलकों में जो बात महसूस हुई है वो ये है कि जहांगीर खान तरीन को कोई पब्लिक ऑफिस के अब्यूज़ पर टारगेट नहीं किया गया कोई, बल्कि उनको एक खालिस्तान बिजनेस मैटर के ऊपर उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। और अगर ये केसेस जहांगीर खान तरीन पे इस तरह से बन सकते तो फिर तो कोई भी बिजनेस सर्कल जो है वो पाकिस्तान में महफूज नहीं रह सकेगा। माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड। और नाज़रीन, इसमें मेरा एनालिसिस ये कहता है कि सूनर और लेटर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है और आज पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत डिस्कस भी हुई है, सूनर और लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर इंटरवीन करके ये जो मतहारब धड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके दरमियान रिकॉन्सिलेशन और सुलह जो है वो करवानी ही पड़ेगी। अब चलते हैं उस मेन टॉपिक की तरफ जिसका ताल्लुक कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होने वाली डिबेट के हवाले से है, जहां TLP जो कालादम जमात की डिमांड्स को एक प्राइवेट बिल के ज़रिए पार्लियामेंट के सामने रखा गया और उस पर कल मज़ीद बहस होनी है, जहां तमाम सियासी जमातें उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने लेके आएंगी। उम्मीद की जाती है कि कल ही के दिन में ये मामला जो है वो सेटल होगा, देर पा हल इसका जो है वो निकल सकेगा। इस पर बहस करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी जनाब नूरुल हक कादरी साहब, जो एक फ़ोन लाइन के ज़रिए मुझे ज्वाइन भी कर रहे हैं और गुज़िश्ता 1.5-2 माह से जो मुज़ाकरात होते रहे उसमें नूरुल हक कादरी साहब उसका हिस्सा रहे हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि बिल आखिर TLP की शूरा के साथ एक कामयाब मुज़ाकरात जो हैं उसमें साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का बहुत ही कलीदी उसमें रोल था। तो साहब हमें बता सकेंगे कि क्या हुआ, और हमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब भी मुझे एक फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने तीनों गेस्ट को। और नूरुल हक कादरी साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। कादरी साहब, हमें ये पता चला, हमें बताया गया इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, आपकी तरफ से भी, कि कम से कम 2 माह से हुकूमत जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP की शूरा के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। क्या वजह है कि उस वक़्त मुज़ाकरात का हल नहीं निकल सका और जो बाद में रेजोल्यूशन आप लेकर आए हैं नेशनल असम्बली ऑफ पार्लियामेंट के सामने, वो तो खासी मौजू है, वो तो बड़ी मुनासिब किस्म की रेजोल्यूशन लगती है। पहले वो क्या डिमांड कर रहे थे जिस पे आप एग्री नहीं करते थे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محیط پیرزادہ صاحب آپ کا، اور میرے اس بارے میں موقف اور بات شامل کرنے کا. پیرزادہ صاحب، ایسا تھا کہ ہماری بالکل 2 مہینے سے بھی پہلے، جب نومبر میں پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہوا تھا ایک ایگریمنٹ، اور یہاں فیض آباد میں دھرنا تھا، اور اس دھرنے کے دوران مولانا خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے اور خود موجود تھے. تو اس وقت سے ہمارا ان کے ساتھ یہ مذاکرات اور گاہے بگاہے گفت و شنید چلی آ رہی تھی. جو آخری ہمارا جہاں پہ یہ یوں سمجھے کہ ڈیڈ لاک تھا، اور جس پہ پھر ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکے تھے، وہ یہ تھا کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ اس قرارداد کو جس میں آپ تجویز دے رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، اس قرارداد کو تو معاہدے کے مطابق پارلیمنٹ میں لانے کا اور پیش کرنے کا ہم پابند ہیں. بلکہ ہماری تجویز یہ تھی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اور اس میں آپ بھی اپنا موقف پیش کرے، حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے. آپ اپنا ایک ڈرافٹ لے آئے قرارداد کا، حکومت اپنا ایک ڈرافٹ لے آئے گی، اور اس پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، وہ اس ڈرافٹ کو ٹی ایل پی کے ڈرافٹ کو بھی دیکھے گی اور حکومت کے ڈرافٹ کو بھی. ممکن ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کو قرارداد کے طور پر اسمبلی میں لائے، یا کوئی اور ڈرافٹ تیسرا وہ تجویز دے دے. اور ڈیڈ لاک تھا کیا قاضی صاحب؟ ڈیڈ لاک یہ تھا کہ وہ ان کا اصرار تھا کہ اس قرارداد کو اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے منظور کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی دن سفیر صاحب کو رخصت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کے مطالبے کو پارلیمنٹ کے سامنے ازروئے معاہدہ پیش کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کو منظور کرانے کی یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. پارلیمنٹ کا موڈ اور مزاج ہے، وہ گائیڈ لائن دے گی حکومت کو کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے، اور اس کے بہت ایسے نتائج آ سکتے ہیں کہ کل اس کی ذمہ داری شاید حکومت کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پارلیمنٹ کو یہ بڑا اچھا آپ نے سمجھا دیا قاضی صاحب، یہ بہت اچھا آپ نے سمجھا دیا. صاحبزادہ صاحب، یہ وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی کہ پہلے ٹی ایل پی کی شورا کا یہ اصرار تھا کہ یہ قرارداد صرف پارلیمنٹ کے سامنے لانی ہی نہیں ہے حکومت نے، بلکہ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرارداد کو منظور بھی کروانا ہے وہاں پہ، اور پھر اس کو منظور کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی منظوری ہوتی ہے فرانس کے ایمبیسڈر کو چلتا بھی کرنا ہے. اب آپ کی جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو قرارداد آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بحث ہوگی، اس کے بعد پارلیمنٹ اپنا موقف رکھے گی، پھر اس پہ فیصلہ کرے گی. کیا ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے کہ اب ٹی ایل پی کی شورا اپنے اس مطالبے سے کہ بھئی اس کو منظوری کرانا ہے اور اس کے بعد اس کو فارغ ہی کرنا ہے، بھیجنا ہی ہے، اس سے پیچھے ہٹ چکی؟ اہل سنت کے 9 بزرگوں پر مشتمل ایک وفد گیا تھا وہاں پر، اور پھر ہم نے ہماری کاوش دراصل اس بات کی تھی، چونکہ ملکی حالات بڑی تیزی سے خرابی کی جانب جا رہے تھے، اور جو پاکستان مخالف طاقتیں تھیں وہ اس موقع کے اوپر ملک دشمن طاقتیں کو سیریس کرائسس جا رہی تھیں. ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ ثالثی کا موقع دیں، ہم جیل کے اندر جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں سعد رضوی صاحب کے ساتھ. اس سے پہلے 3 دن تک ہم جو تحریک لبیک کی قیادت تھی مذاکراتی کمیٹی میں، وہ دھرنے میں موجود تھی، اس کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چلتی رہی. اگرچہ وہاں پر اس کمیٹی کے سربراہ شفیق امینی صاحب موجود نہیں تھے، لیکن دیگر ساتھی وہاں پر موجود تھے. ہم نے سعد رضوی صاحب سے یہ کہا کہ آپ اگر اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بائنڈنگ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اوپر، اور یہ خیر جو چیز ہمارے سامنے آئی ان کا بھی نقطہ نظر یہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، بڑی ایک طویل غور و خوض کے بعد، اور ڈفرینٹ پرپوزلز تھے اس کے اوپر، ان پرپوزلز کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور پھر وہ خود اس بات پر ایگری تھے کہ دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد لے آئیں، اس کے اوپر پھر پولیٹیشنز جو کردار ادا کرتے ہیں، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، وہ قوم کے سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال ہے سچ ڈیڈ لاک ہو نہیں سکا، اگرچہ بڑی طویل مشاورت ہوئی
اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی، ان کے گلے تھے حکومت کے ساتھ، ان کے شکوے تھے، ان کی گرفتاری کے جس طریقے سے آل آف اے سڈن کی گئی، ان کا موقف یہ تھا کہ مذاکرات اس وقت جاری تھے لیکن ابھی اور کال کے اندر بھی ابھی 7-8 دن تھے، اور اس بات کے اوپر وہ یقیناً غصے میں بھی تھے، اور نیچرلی میرا خیال ہے بینگ اے ہیومن وہ چونکہ ابھی ایج کے بڑے ابتدائی حصے میں ہے، آلموسٹ آئی گیس 26-27، تو اس موقع کے اوپر انسان کے جذبات بھی بہت ہائی ہوتے ہیں، اور ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر تمام مسلمانوں کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اپنی پیک پر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ شکوے تھے، ہم نے ان کی بات بھی سنی، ہم نے حکومت کے جو ساتھی تھے ان کی بات بھی سنی، اور میرا خیال ہے دونوں سائڈز نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، اس میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے دونوں سائڈ پر جو بات پہنچائی ہمیں اس میں ڈیڈ لاک نظر نہیں آیا، اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مسودہ تیار ہوا ہے، اس مسودے کو حکومت نے اور تحریک لبیک حکومتی نمائندگان نے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے، اور تحریک لبیک کی جو مذاکراتی کمیٹی شفیق امینی صاحب کی سربراہی میں آئی تھی اس نے خود بیٹھ کر تیار کیا ہے، ہم نے اس قرارداد کے اندر کو اپنی ان پٹ نہیں دی، ہم تو صرف یہ کر سکتے تھے کہ دونوں سائڈ کے اوپر جو ٹیمپریچر ہے اس کو ذرا لو لیول پر لے جا سکتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جو ان کو بڑا بجا فرمایا آپ نے صاحبزادہ صاحب، لیکن صرف ایک چیز مجھے سمجھا دیجئے، ایک چیز ہمارے ویورز کو سمجھا دیجئے کہ اب ٹی ایل پی کی جو شورا ہے وہ ذہنی طور پر اس چیز کو مان چکی ہے، انہوں نے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی انہیں منظور ہوگا، پارلیمنٹ اگر اس قرارداد کو منظور نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو ملک بدر کرنا جو ہے یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ٹی ایل پی اس پہ پرامن رہے گی اور وہ اس کے بعد مزید کوئی احتجاج کا سلسلہ نہیں شروع کریں گے، یہ بات طے ہو چکی۔ دیکھیں مجھے سعد رضوی صاحب نے اور ہم تمام لوگوں کو جو 9 لوگ وہاں پر موجود تھے، ہمیں سعد رضوی صاحب نے یہ کہا بڑی طویل مشاورت کے بعد کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا مقصد اچیو ہو جاتا ہے، ایک تو ہمارا فرانس کو میسج یہ جائے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اتنی بھی ہلکی نہیں ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے پر بحث نہ کر سکے، تو انڈائریکٹلی ایک میسج یہ کنوے ہو جائے گا۔ سیکنڈلی ان کا نقطہ نظر بڑی طویل گفتگو کے بعد یہ بنا بہرحال کہ یقیناً اب اگر یہ قرارداد حکومت پارلیمنٹ کے اندر لے آئی ہے اور اس کے اوپر پوری قوم دیکھ لے گی کہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے، کیونکہ اس بات کا ہم نے بھی انہیں بتلایا اور انہیں خود بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ پارلیمنٹ کو کی کارروائی کو وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ یو ہیو ٹو پاس اٹ، یا آپ کو انہی کیس کرنا پڑے گا، obviously اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی۔ صابر شاکر صاحب، ایک دن پہلے شیخ رشید صاحب کی 2 دن پہلے جو ان کی فوٹیج سامنے آئی، اعلان کیا تحریک لبیک کی شورا کے ساتھ بیٹھ کے، وہ میں ٹکڑا آپ کو دکھاتا بھی ہوں، ناظرین کو آپ کو سناتا بھی ہوں، پھر آپ کی طرف میرا سوال اس پہ آتا ہے، ذرا دکھائیے پروڈیوسر صاحب۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور 4 شیڈیول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ابھی آپ نے سنا اس کو، صابر شاکر صاحب یہ آپ نے جو سنا اس کے آخر میں جب شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ مقدمات کو واپس لیا جائے گا، جو ایم پی او 16 کے تحت ایم پی ہیں، اس کے علاوہ جو شیڈیول 4 میں ہیں ان کو واپس ختم کیا جائے گا، تو پنجاب کی پولیس کی طرف سے ہمارے کانوں تک پہنچا ہے کہ بہت ہی شدید رد عمل اور مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا، اور ڈان اخبار کی کم از کم ایک سٹوری بھی میری نظر سے گزری ہے جہاں باقاعدہ اسے ڈاکومنٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ریورسل ہے یہ آگے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور پولیس کو یوز کر کے لا اینڈ آرڈر، کیونکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہمیں استعمال تو کیا جاتا ہے لیکن بعد میں حکومت اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ اس میں موقف تو بہت سارے تبدیل ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب شریف آدمی ہیں اور بہت ہی سوبر ہیں، اگر وہ پوری بات بتا دیں گے تو معاملات مزید کھل جائیں گے، کیونکہ وہ آخری وقت تک یہی چاہ رہے تھے کہ جو معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک کے ساتھ اس معاہدے پر عمل ہونا چاہیے اور قرارداد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو پھر کچھ کیا کہنا چاہیے تند و تیز وزراء نے اور کچھ لبرلز بھی تھے، انہوں نے بھی کچھ مشورہ دیا کہ نہیں جی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اس طریقے سے تو ریاست بلیک میل ہو جائے گی، ریاست یرغمال بن جائے گی، اور اس ڈاواڈول کیفیت میں ایک بغیر کسی تیاری کے انہوں نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا، اور جب گرفتار کر لیا اس کا رد عمل آیا تو اس کے بعد پھر
یہ واپس پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 وزراء نے بہت سخت قسم کے بیانات دیے کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی, اب کالعدم قرار دیا جا چکا ہے, اب یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن آخر میں تو نور اللہ قادری صاحب بھی کام آئے اور حامد رضا صاحب کام آئے, اور ان کے ذریعے پھر علماء کرام کے ذریعے یہ مسئلہ حل کروایا گیا. تو پہلے ہی یہ کام کر لیا جاتا تو یہ سارا تجزیہ ہونا ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے تو ابھی سنا کہ نور الحق قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹی ایل پی کی شورا کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت صرف قرارداد کو پیش ہی نہیں کرے گی بلکہ قرارداد کو سفیر کے نکالنے کو منظور کر کے سفیر کو نکالے گی بھی, اور بعد میں یہ فرق پڑ گیا حکومت کے سٹینڈ لینے کے بعد. جو اب قرارداد آئی ہے وہ تو خاصی نرم ہے. پہلے والی جو قرارداد ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں جو معاہدے ہوئے تھے وہ میرے پاس ہیں دونوں کاپی. نومبر میں جو معاہدہ ہوا وہ بھی کاپی میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی یہی تھا کہ پارلیمان کے ذریعے ہی فیصلے کیے جائیں گے, پارلیمان فیصلہ کرے گی, جس میں اعجاز شاہ صاحب کے دستخط ہیں اور نور اللہ قادری صاحب کے ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد کے ہیں. اور پھر جو فروری میں ہوا اس دن بھی جو معاہدہ ہوا اس میں بھی وہی چیزیں ریپیٹ کی گئیں. اور اتفاق کی بات ہے اسی دن وزیر اعظم عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا تو وزیر اعظم عمران خان نے مجھے یہ بریکنگ کے طور پہ یہ خبر دی تھی کہ جی آج ہماری بات چیت ہو گئی ہے, اب ہم 20 تاریخ سے پہلے پارلیمان میں لے آئیں گے, اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ میں ایک دو جو بہت زیادہ جن کو خبر ہے لبرلزم کا وہ وزراء درمیان میں آئے اور انہوں نے پھر یہ ڈی ٹریک کیا معاملہ. اگر وہ ڈی ٹریک نہ ہوتا تو یہی ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہونا تھا اور یہ سارا کچھ بالکل نہ گرفتاریوں کی ضرورت پڑتی نہ یہ مارداڑ ہوتی. اس میں اس وقت بھی اگر سینسیبل طریقے سے چلا جاتا اور نور اللہ قادری صاحب کو ہی آگے کیا جاتا بجائے جو تازہ تم دستہ شامل ہوا تو اس کو اوائڈ کیا جاتا تو یہ سچویشن نہ ہوتی. تو اب اگر پولیس یہ مجھے بریک سے پہلے ذرا نور الحق قادری صاحب اس کا ایک کوئک نور الحق قادری صاحب مجھے بریک لینی ہے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کچھ اور چاہ رہے تھے, لبرل وزراء نے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا, سر اس پہ کوئی ہمیں تبصرہ تو دیں, کچھ سمجھا تو دیں ہمیں یہ پرسرار بات جو کر دی صابر صاحب. جی صابر شاکر صاحب بہت ہمارے اچھے دوست ہیں, میرے خیال صاحب کہیں گے شرارتی ہیں اور شرارتیں کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار. ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے فضائل صاحب کے حکومتی ٹیم میں تند تیز اور بہادر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہماری طرح کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں, نرم نازک لہجے والے. یہ چلتا رہتا ہے. بہرحال وہ ایک گورنمنٹ کا اس وقت ڈیسیجن تھا کہ ہم ان کو لیکن اصل بات بیسک جو بات تھی وہ یہی تھی, شاید ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں منظور کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ آپ چوراہوں پر آنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح اس طرح کے ان کے ڈیمانڈز کو پورے کر سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا جب ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے آئے. مسلم لیگ نون کا موقف تو یہی تھا احسن اقبال صاحب کا کہ آپ کیسے اس طرح کے معاہدے کر سکتے ہیں ایک گروپ کے ساتھ یا ایک جماعت کے ساتھ یا ایک تنظیم کے ساتھ. تو بنیادی یہ بات تھی. لیکن پھر ہم تو بالکل مطلب ہے کہ باقی ان کے ساتھ جب سعد رضوی صاحب کی گرفتاری ہوئی اور پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی, پھر تو بالکل ایک ہمارے مذاکرات کا رستہ بند ہو گیا. اللہ بھلا کرے حامد رضا صاحب کا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا, اس کی ٹیم کا, کہ انہوں نے بڑی بھرپور قسم کی کوشش کی, کوئی شک نہیں, اور یہ انہی کی کوششوں سے پھر ایک راستہ کھل گیا. مجھے ایک بریک لے دیجیے, امید ہے کہ قادری سے بات بھی ہمارے ساتھ رہ سکیں گے. ناظرین بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بہت ہی ایک اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ کل پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب ریزولوشن کے اوپر دوبارہ بحث شروع ہوگی تو معاملہ کس طرف کو جائے گا, کیا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. صابر شاکر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور آپ بڑی خبر رکھتے ہیں, معاملات پہ ساری رات بزی رہتے ہیں فون کے اوپر معلومات کو اکٹھا کرنے کے لیے. آپ کی کیا اطلاع ہے, آپ کا کیا انالیسس ہے کہ کل پارلیمنٹ میں جب جماعتیں آئیں گی اور امید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں ٹرن اپ کرے, تو کیا پھر کل ہی کے دن میں اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی, اس کا حل نکل آئے گا, یہ معاملہ کل خوش اسلوبی سے طے پائے گا؟ میرا اپنا خیال یہی ہے, اندازہ بھی یہی ہے کہ اس ایشو پہ شاید زیادہ پولیٹکس نہ کی جائے. اس بٹس ضرور لگائے جائیں گے. مسلم لیگ نواز کی کوشش ہوگی JUI کی
کہ وہ امینڈمنٹ لے کے آئے اور اس قرارداد کو مزید سخت کرے، اور اس میں وہ ختم نبوت کے بارے میں بھی کچھ الفاظ ایڈ کروانا چاہیں گے، اور ایک دو اور چیزیں ایڈ کروائیں گے، اور اس کو تھوڑا سا سخت کروانے کی کوشش کریں گے. مطلب سخت کس طرح سے کریں؟ یہ قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے، اس کو کیسے سخت کریں گے؟ مزید قرارداد تو فرانس کے حوالے سے ہے. دیکھیں، مسلم لیگ نواز بھی ایک اس کو خاص ڈائریکشن کی طرف لے کے جائے گی، اور JUI بھی لے جانا چاہ رہی ہے کہ اس میں جناب تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس میں پیراگراف ایڈ کیا جائے. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ JUI اور مسلم لیگ نواز زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن وہ ایک پورشن ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف تحفظ ناموس رسالت ہی نہ ہو بلکہ تحفظ ختم نبوت بھی ہو، خاتم النبیین کا جو ہے معاملہ وہ بھی اس میں ایڈ کیا جائے. اچھا، ذرا میرے ساتھ رہیے. نور الحق قادری صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ PMLN اس میں کیا اضافہ کروانا چاہتی ہے؟ کیا کمی وہ محسوس کر رہے ہیں اس قرارداد کے اندر؟ جو سمجھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ایک قرارداد ایک کمیٹی کا اعلان کیا گیا تھا اسپیکر صاحب کی طرف سے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے گی. ابھی تک وہ کمیٹی نامینیٹ نہیں ہو، وہ کمیٹی ابھی تک نامینیٹ نہیں ہو گئی ہے. اور آج میں نے اسپیکر آفس سے پوچھا تھا تو انہوں نے تمام پارٹیز کو لکھا ہے کہ اس کے لیے اپنے نام جو ہے وہ تجویز کرا دیں. تو وہ کمیٹی ہی اس کو کوئی حتمی شکل دے گی. لیکن مجھے جو مسلم لیگ نون کا اس میں موقف ہو، مجھے لگتا ہے کچھ کنفیوزڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ کیا کرے، کس طرح اس کو لیں، مخالفت کرے، حمایت کرے، اس میں ترمیم کرے تو کس طرح کرے. اور پیپل پارٹی کا تو واضح میرے خیال میں انہوں نے اشارہ دے دیا، اپنے بائیکاٹ کے اس دن کے اجلاس میں کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو وہ کل بھی کیا پیپلز پارٹی کل بھی نہیں آئے گی؟ انہوں نے اگر آئے گی بھی تو وہ لا تعلق رہے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے اس غیر موجودگی سے یہ اندیا دیا ہے کہ ان کا اس قرارداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب کل کا کیا ماحول بنتا ہے، وہ کمیٹی کس طرح اس کو دیکھتی ہے یا کس طرح فائنل کرتی ہے، وہ کل کے اجلاس کے اس ماحول. تو کل صاحب اگر کل کمیٹی بنے گی تو پھر یہ کل پارلیمنٹ میں یہ پروسیڈنگ ختم تو نہیں ہو سکے گی؟ پھر تو کمیٹی بنے گی، پھر دوبارہ پارلیمنٹ اس پہ غور. مجھے بھی مشکل لگتا ہے، کیونکہ کمیٹی میں پھر ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا موقف ہوگا، پھر اس میں وہ بات چیت ہوگی، تھوڑا سا ٹائم تو اس پہ لگے گا. اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کمیٹی بن جائے گی تو کمیٹی تو کئی دن اس کو لے کے بیٹھی رہے گی، پھر وہ واپس آئے گی، پھر ان سفارشات پہ مزید بحث ہو جائے گی، پھر یہ معاملہ الجھ جائے گا؟ مطلب قوم تو یہ بہت حد تک چاہتی ہوگی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کل اس معاملے پہ ایک بحث ہو جائے، وہاں ایک ووٹنگ ہو جائے، لوگ اپنا اظہار خیال کریں، اپنا ذہن لے کر آئیں اور پھر معاملہ جو ہے ختم ہو تاکہ امن کا پروسیس چلے آگے. میرا خیال ہے بات تو ساری آپ نے خود بتا دی ہے کہ بڑی حد تک معاملہ آگے چلا جائے گا، لیکن دیٹ اگین ڈیپینڈس کہ اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے. اگر تو وہ آن دا میرٹ آگے جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد تو شاید دیکھیں اسمبلی کی کارروائی کے لیے بھی مناسب وقت میرا خیال ہے اگر یہ تمام لوگوں کو کنونس کر سکیں تمام پولیٹیکل پارٹیز تو پھر تو شاید ہو جائے. لیکن اگر اسی طریقے سے لنگر کر دیا گیا، جو کہ میرے آئی گیس سو میں کلیئرلی کہنا تو نہیں چاہتا، بٹ یو ہیو سیڈ لاٹ آف تھنگز آئی گیس اسی طریقے سے ہوں گی. پھر اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ ری ایکشن کیا آتا ہے یا صورتحال کیا بنتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بیشنگ ہوئی ہے نور الحق قادری صاحب پہ ایک مخصوص طبقہ فکر کی طرف سے. حالانکہ مذاکرات کے اندر جو کردار اور جس طریقے سے پازیٹیوٹی کا جو رول تھا وہ نور الحق قادری صاحب کا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہارڈ ہٹرز ہیں گورنمنٹ کے، انہیں بیک فٹ کے اوپر لے جا کر تو جو یہ انتہائی معتدل قسم کے اور انتہائی بیلنسڈ گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ معاملہ اگر ان کے ہاتھ میں رہے گا تو شاید سیٹل رہے. وگرنہ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسی طریقے سے اگر بیشنگ ہوتی رہے گی تو اگر 1 ماہ میں نہیں تو 2 ماہ میں، 2 ماہ میں نہیں تو 4-6 ماہ میں اٹ ول کم بیک اینڈ اٹ ول ہارڈ بیک. آپ میری یقین کریں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
کہ اس ٹائم اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا تو پھر وہ تو ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہوگی. اور سیدھی سی بات دیکھ کے میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو عمل درآمد ہونا چاہیے, ان کی اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. لیکن صاحبزادہ صاحب, معاہدہ تو آپ نے پہلے بتایا, اب پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے خود عرض کیا, آپ نے بتایا کہ معاہدہ تو یہی ہوا ہے کہ جو قرارداد ہے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا, وہاں مین سٹریم ساری جماعتیں جو ہے اپنا مائنڈ ایکسرسائز کریں گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گی کہ وہ کیا کیا چیز اس میں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس مسئلے کو فرانس کے یورپین یونین کے سامنے اٹھانے پہ مجھے نظر آتا ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا, اسلامی دنیا کے سامنے اٹھانے پہ کنسنسس ہو جائے گا. فرانس کے ایمبیسڈر کو ملک بدر کرنے پہ غالباً کنسنسس نہیں ہو پائے گا, مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ جھگڑا ہو جائے گا اس پہ؟ میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ جب دیکھیں فرانس کے سفیر کو اگر نہیں نکالنا یا قومی اسمبلی میں قرارداد موو نہیں کرنی تو میرے خیال میں اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار کوئی اور ہوگا اور ہی ہونا چاہیے with convincing arguments. اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں, فرانس کے سفیر کے نکالنے پر جب بحث ہوگی, آپ مجھے یہ بتائیں دل سے پاکستان مسلمان چاہتا ہے کہ فرانس کا سفیر نکل جائے, لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی سچویشن کچھ اور ہے. نہ پی ٹی آئی رسک لے گی, نہ پی ایم ایل این رسک لے گی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی رسک لے گی کہ ان کی لیڈرشپ یا ان کی یہ چیزیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی مقصد ہے ووٹنگ کر کے تو فرانس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے لیے یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کی میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو دکھاتا ہوں. صاحبزادہ صاحب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو دکھاتا ہوں, میرے ساتھ رہے کو بھی, صابر شاکر صاحب کو بھی اور قادری صاحب کو بھی. اب سے ہم نے کوئی کیمرہ بھیج کے ہم نے اس ریکویسٹ کی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے, جو پاکستان کے نوٹڈ پولیٹیکل اکانومی کے کامنٹیٹر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اکانومسٹ ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ فرانس کے ساتھ پاکستان کی جو اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے, معاشی جو دار و مدار ہے, وہ کس نوعیت کا ہے یورپین یونین کے ساتھ, فرانس کے ساتھ. وہ جو انہوں نے ہمیں کامنٹ دیا 1 منٹ کا, وہ میں آپ تینوں کو بھی سناتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی سناتا ہوں. پروفیسر سنائیں ذرا ہمیں. دنیا بھر کے ممالک سے پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کی مالیت تقریباً $75 بلین بنتی ہے. اس میں سے 15% جو تجارتی تعلقات ہیں وہ ہمارے یورپین یونین کے ساتھ ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ٹوٹل پاکستانی ایکسپورٹس ہیں جو 23-24 ارب ڈالر کی سالانہ ہوتی ہیں, اس میں سے 35% ایکسپورٹس جو ہیں وہ یورپین ممالک کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ 8 ارب ڈالر کی سالانہ ایکسپورٹس پاکستان کی جو ہیں وہ یورپین یونین کے ممالک کو جاتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپین یونین از دا سنگل لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ فار پاکستان. اگر ریمیٹنسز پہ ایک نظر ڈالیں تو یورپ میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ تقریباً $250 ملین ماہانہ کی بنیاد پہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں. اگر سالانہ کی بنیاد پہ دیکھ لیجئے تو تقریباً $3 ارب سمجھ لیجئے. صرف فرانس سے تقریباً $40 ملین ماہانہ پاکستان آتے ہیں اور سالانہ کی بنیاد پہ تقریباً $480 ملین. ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت ہی کم ممالک ایسے ہیں جن میں پاکستان کا ایکسپورٹ سرپلس ہوتا ہے, یعنی کہ ہم ان کو ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ان سے امپورٹ کم ہوتی ہے. یورپین یونین ایک ایسی برادری ہے جس کو ہماری ایکسپورٹس تو تقریباً $8 ارب کی ہیں, لیکن امپورٹس ہم 5 بلین کی کرتے ہیں, تو $3 بلین کا تقریباً سرپلس کریٹ ہو جاتا ہے, جو بہت ہی ریئر ہے. آپ نے سنا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے, ناظرین, ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے فرانس کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ پاکستان کی ایک اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرڈیپینڈنس ہے, ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی, ایکسپورٹ مارکیٹس کے حوالے سے بھی, امپورٹس کے حوالے سے بھی. نور اللہ قادری صاحب, صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ چاہیں گے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو نکال دیں, لیکن جب ہم اس صورتحال, اعداد و شمار اور دنیا کی حقیقت, اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں, کیسے ہم فورن ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, کیسے ہمیں ایکسپورٹس چاہیے اپنی ٹیکسٹائل کے لیے, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی قدم ہم نہیں اٹھانا چاہیں گے. نہ حکومت تو شاید نہیں اٹھانا چاہے گی, پارٹیز بھی نہیں اٹھانا چاہیں گی. آپ کو کیا اس میں سمجھ آ رہی, کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں, میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں, اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ناموس اور عظمت سے $8 بلین یا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم اسے گزر جاتے ہیں. پاکستان کے 15% جو کاروباری روابط ہے یورپی یونین کے ممبر کنٹریز کے ساتھ, اس سے بھی گزر جاتے. لیکن کیا اس اقدام کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ناموس رسالت پر یورپ سے جو حملے ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے؟ اگر وہ رکتے ہیں
تو $8 ارب اور بھی خرچ کرے, یہ بھی ہو گیا, اور $8 ارب اور بھی خرچ کرے. لیکن اگر وہ رکتے بھی نہیں ہے اور ہمیں پاکستان کو, پاکستانی قوم, یہ میرا ذاتی ایک نقطۂ نظر ہے جس کو میں کافی وقت سے, جب سے مطالبہ آیا ہے, دیکھتا رہتا ہوں. تو اگر وہ بھی حاصل نہیں ہے اس سے, تو ظاہر ہے پارلیمنٹ ان تمام پہلوؤں کو, پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کی کمیٹی ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے, اور ضرور دیکھے گی بھی. بہرحال ہم نے ہماری جو کمٹمنٹ تھی کہ ان کے اس کے مطالبے کو, جس کو ہم نے وعدہ کیا تھا پارلیمنٹ تک پہنچانا ہے, وہ ہم نے پہنچا کے رکھ دیا ہے. باقی وہاں پہ بہتر سمجھدار لوگ ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سارے پہلوؤں کو سمجھ کے وہ بہتر فیصلہ کریں گے. صاحبزادہ صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا جو اکنامک انہوں نے ایک انٹرڈیپینڈنس سمجھائی ہمیں, اور جو قادری صاحب نے اس کے بعد کہا کہ بھئی ظاہر ہے اس کا اگر ہم تعلق ختم بھی کر دیں, $8 بلین کی قربانی بھی دے دیں, اس کو اپنی اکانومی اور معیشت کو بھی تباہ کر دیں, تو بھی اس کا رزلٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. لیکن آپ نے کہا تھا سب نکالنا چاہیں گے, تو یہ جو حقیقتیں ہیں دنیا کی, اس کو ظاہر ہے ہمیں مد نظر تو رکھنا ہوگا نا اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ جو ہے, یہ مقصد ہے معقول ہے کہ آپ اتنی بڑی ایک ٹریڈ اور پھر اکنامیکلی ہم اتنے مضبوط نہیں, لیکن آپ ہمیں ایک اور کاوش کرتے ہیں کہ اسے ایک نئے اینگل کے اوپر لے جاتے ہیں. مقصد میرے ذہن میں ایک اینگل ہے, یہ جو الفاظ کی گمن کھیری ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, یہ کم از کم 90 سے تو میں سن رہا ہوں, 30-31 سال ہو گئے ہیں کہ ابھی سرپلس اتنا ہو گیا, ابھی ہمارا ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا, ابھی جی ڈی پی ادھر چلا گیا, ابھی جی ڈی پی ادھر آ گیا. لیکن ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو کیا ہم اسی اینگل پر نہیں لے سکتے کہ اگر ہم فرانس کے ساتھ کرتے ہیں کوئی ایسا قدم, یعنی میرا یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ فرانس کے ساتھ ایک ایسا قدم اٹھائیں اور اس کے بعد یورپین یونین ری ایکٹ کرے, تو شاید پوری قوم جو ہے وہ ایک قوم بننے کے پروسیجر کے اندر چلی جائے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہم ابھی تک نیشن نہیں بن سکے ہیں, ہم مختلف ایشوز کے اندر سلجھے ہوئے ہیں. شاید یہ بحران اس جھٹکے سے ہم قوم بن جائیں گے, قوم بن کے ہم نکل جائیں گے. یورپین یونین سے تعلقات خراب کر کے تو ہمیں قوم بن جائیں گے جھٹکے سے. سر ہم ایک جسٹ فار دی سیک آف این آرگیومنٹ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں دنیا کے اندر قومیں اسی وقت بنی ہیں جب جھٹکے لگے ہیں. یہ جو سموتھ سیلرز ہیں, ان سموتھ سیلرز نے آج تک دنیا کے کسی ملک کی حالت کو چینج نہیں کیا. آپ تمام پرانی امپائرز سے لے کے آپ ماڈرن دور تک آ جائیں, جہاں پر جھٹکا لگتا ہے, جہاں پر کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنستی ہے اور ہارڈ ڈیسیزن ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ مقصد ہے آپ نیشن بننے کے پروسیجر کی طرف سٹارٹ ہو چلے جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ہم اپنے سامنے اگر ایران کی مثال دیکھ لیں, ٹھیک ہے ان کی اکانومی اس کا لیول پہ نہیں ہے, لیکن آپ مجھے آنیسٹی سے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ دنیا کی فارن پالیسی کے اندر آج جس طریقے سے وہ ملک لیڈ کر رہا ہے, ہم سے تو 1000 گنا بہتر بہت چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک ہیں جن کی فارن پالیسی کے اوپر پوری دنیا ایک مرتبہ کام جاتی ہے جب ان کا فارن منسٹر آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دینے لگے. آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں جسٹ ٹو ڈیولپ اے نیو مقصد ہے آپ آرگومنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی جھٹکا ہمیں چاہیے, اف ناٹ فرانس, اگر فرانس نہیں تو ہمیں یہ ہم نے ایرسٹوٹلز بٹھائے ہوئے ہیں جو گزشتہ 30 سال سے ہمیں یہ بھاشن دیتے آ رہے ہیں کہ ابھی اتنا اوپر چلی گئی اکانومی, ابھی اتنی نیچے آ رہی ہے, ابھی ہمارا قرضہ اتنا سرپلس اوپر چلا گیا ہے, ابھی اتنا ہمارا نیچے آ گیا ہے. آج یو اے نے $2 ارب دے دیے ہیں, کل سعودی عرب $4 ارب دے دے گا. یہ جو لغویات ہیں یہ 30, اگر تو اس کا کوئی رزلٹ نکلا ہے, یہ اتنے بڑے جو باہر سے بلوائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے اقتدار کے مزے لیتے ہیں, یہ یہاں پر پروٹوکول شش کے اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو پاکستان سے حکومت چلی ادھر سے نکل جاتے ہیں اور ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی جھٹکا چاہیے آپ کو نیشن بننے کے لیے, تو ہم یہ آرگومنٹ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی جھٹکا چاہیے, میں بریک لے لوں. ہو سکتا ہے نبی کی ناموس کی وجہ سے یہ جھٹکا, کوئی نہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جھٹکا چاہیے قوم کو ٹھیک کے لیے, پاکستانی قوم کو ٹھیک ہونے کے لیے, راستے پہ آنے کے لیے کوئی الیکٹرک شاک, کوئی جھٹکا چاہیے. میں صرف سوچ رہا تھا کہ شاید ایران اور ترکی کے بھی تعلقات فرانس کے ساتھ ختم نہیں ہوئے ہیں شاید ان کے ابھی بھی تعلقات. لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں, ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ साबिर शाकिर साहब की तरफ। साबिर शाकिर साहब, वक्फे से पहले हाफिज़ साहिबजादा साहब ये एक फरमा रहे थे, को कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी कौम यूरोपियन यूनियन से यानी थियोरेटिकली अगर अपना ताल्लुक तोड़ भी ले, वो झटका लगे कौम को माशी तौर पे, तो शायद कौम मुत्तहद हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है। उन्होंने ईरान की तरफ भी जिक्र किया कि उसने बहुत स्टैंड लिया। मैंने फिर ब्रेक में चेक किया दोबारा, हालांकि मुझे यकीन था कि ईरान के ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने देखा कि ईरान और तुर्की दोनों के बहुत अच्छे सफारती ताल्लुकात जो हैं वो फ्रांस के साथ चल रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है गुज़िश्ता चंद दिनों या हफ्तों में उसके ऊपर। तो साबिर शाकिर साहब, यानी क्या हम इस पे मुत्तहद हो सकेंगे कल कि भाई फ्रांस के साथ ताल्लुकात हमें ख़त्म नहीं करने हैं, हमें अपने गम गुस्से का इजहार करना है, जैसे कि सिंध असम्बली ने रेजोल्यूशन पास कर दी, हमारे सामने मॉडल आ गया है, उन्होंने कहा कि सेंसर किया जाता है फ्रांस को। अरे एक तो सब ईरान और फ्रांस तो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी आपस में। और ईरान को जब भी बेल आउट करना होता है तो फ्रांस बिल्कुल आता है, और इसी तरीके से दीगर मामलात में भी। बात यह है कि ये जो है ना इकोनॉमी की सिचुएशन, मईशत, ये तो हमारे हुक्मरानों ने ख़राब की है, ये कोई मौलवियों ने तो नहीं ख़राब की। ये ना ही मौलवियों की कभी हुकूमत रही है पाकिस्तान में, और ना ही किसी मजहबी जमात की हुकूमत रही है। सही है, ये बात सही है। और लिबरल डेमोक्रेट उनकी हुकूमत रही है, कर्जे चढ़े हैं उनकी वजह से चढ़े हैं। बाकी ये कहना कि फ्रांस के साथ हमारी ये इकोनॉमी है, अमेरिका के साथ ये है, तो फिर तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा तो फिर हमें अमेरिका से दबना चाहिए और सऊदी अरब के नीचे आना चाहिए। तो जब मुल्की मफाद आता है और मुल्क को स्टेबल रखना होता है, तो यमन के मामले में पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया, नहीं भेजी आर्मी। उसके बाद जब सराला चेक पोस्ट पे अमेरिका ने हदूद से तजावुज़ किया, तो उस वक्त हमारे ताल्लुकात उनसे भी मुनक़ते हो गए थे। और फिर सबसे ज़्यादा हम सब कर रहे थे इन्हिसार कोलिशन सपोर्ट फंड का, अमेरिका ने वो रोक दिए, तो पाकिस्तान तो चलता रहा है। F-16 के पेमेंट हमने की हुई थी, वो अमेरिका ने दबा के बैठ गया। उसके बाद हमने अमेरिकी सफीर को तो कभी नहीं निकाला पाकिस्तान से, लेकिन सर ताल्लुकात तो मुनक़ते किए ना। ताल्लुकात बहुत सारे शोबों में हमने अपनी कोऑपरेशन रोक दी थी, और उस वक्त जो अमेरिकी सफीर को निकालने से ज्यादा डाउनग्रेड किए हमने सलाला के बाद। हम ये सलाला के बाद उसके बाद वो ज्यादा। अच्छा चले, जी ठीक है। अच्छा, मैं साहिबजादा साहब और कादी साहब से एक सवाल, फिर क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है। साहिबजादा साहब, कल क्या हमारा इस कौम का ये कंसेंसस हो सकेगा कल या आने वाले दिनों में कि एहतजाज हो सकता है सड़क के किनारे एक जलसा करके किसी पार्क में, किसी मीनार पाकिस्तान के गिर्द, लेकिन एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सड़कें रोक दें, ट्रैफिक रोक दें, ज़िंदगी के कारोबार को रोक दें, चौराहे रोक दें, और रियासत को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े उन रास्तों को क्लियर करने के लिए। क्या इस चीज़ पे हमारा कंसेंसस हो पाएगा? जी डॉक्टर साहब, ये अगर उससे पहले मुझे सिर्फ 20 सेकंड दे दे, मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं। बहुत से इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात इसराइल के साथ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं हैं, तो क्या क़यामत तो पाकिस्तान के ऊपर नहीं आ गई। और आप ये चीज भी देखिए कि अब इंडियन डिफेंस के अंदर इस जो फ्रेंच रोल है, राफेल से लेके अब जितना असला उन्हें मिल रहा है, तो वो बैकबोन है उनके डिफेंस की। तो अगर हम अपने दुश्मन के एक साथी से ताल्लुकात मुनक़ते कर भी लें तो उसको क़यामत नहीं आ चली। सेकेंडली, जो मुसवदा फाइनल हुआ है उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर ये चीज शामिल है। उसके अंदर तहरीक लब्बैक की क़यादत ने भी और उसके अंदर हुकूमत ने भी बड़े जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये चीज शामिल की है, ये रिकमेंडेशन दी है कि सूबाई हुकूमतें मखसूस जगहों पर, मखसूस जगह जो है वो उनको अलॉट किया जाए, और फिर ताकि तमाम जो मुजाहिरीन हैं वो वहां पर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सके। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के हवाले से हमें एक नेशनल कंसेंसस की, कौमी डायलॉग की जरूरत है, और इसके लिए कोई महीनों का प्रोसीजर नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज को बुलाएं, 15 दिन के अंदर आप उसके TORs, आप उसकी तमाम चीजें तय कर लें, और उसके बाद वो चीज आप पार्लियामेंट में पेश करके, अब देखिए ना ब्रिटेन के अंदर हाइड पार्क के अंदर जो बंदा जब मर्जी चाहे जो मर्जी चीज उठा के वहां पर बैठ ले, वहां पर प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुकामात मुतय्यन कर दिए जाएं जहां पर कोई भी शख्स आकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सके विद इन द गिवन पैरामीटर्स, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर बड़े आराम से कंसेंसस हो सकता है, और ये इस मुसवदे का हिस्सा भी है। इसके ऊपर TLP ने भी एग्री किया है, इस पर हुकूमत ने भी एग्री किया है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग
तो नूरुल्लाह कादरी साहब, और देखिए इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू TLP फॉर दिस थिंग। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाने का इख्तियार हुकूमत और रियासत के पास है, किसी फर्द, जमात या किसी गिरोह के पास नहीं है। तो हम उनके ऊपर इतने भी हार्श और स्ट्रिक्ट ना हो जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां पर जी है उन चीजों को मेरा ख्याल है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कादरी साहब योर लास्ट वर्ड, वक्त खत्म हो गया, 30 सेकंड है। कादरी साहब योर लास्ट वर्ड, आखिरी जुमला आपका। जी हाँ, मैं एक गुजारिश करूंगा, सरदार साहब मेरे मोहतरम, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन हमने तो झटकों पे झटके देखे हैं गुज़श्ता 50 साल में। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों पार्टिसिपेंट्स का, बहुत ही सीर हासिल हमारी गुफ्तगू थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के दिन हम बहुत मुस्बत तरीके से इस मसले का हल निकाल पाएंगे और कम से कम इस चीज़ पे हमारा कंसेंसस ज़रूर होगा कि एहतजाज करना है तो सड़क के किनारे खड़े होकर करें, किसी पार्क से कर लें, किसी मीनार पाकिस्तान से कर लें, लेकिन चौराहों को बंद करना, सड़कों को बंद करना कि रियासत को अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े कारोबारी ज़िंदगी को आगे ज़िंदगी को चलाने के लिए, ये बात जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे नाज़रीन मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।